सभी को सलाम अर्ज़ है। पूर्णिया लाइव क्लासेस में एक मरतबा फिर मैं मुनव्वर आलम हाज़िर हूँ। तलबा अज़ीज़, पिछली कई क्लासों में हम लोगों ने दरख्शां हिस्सा अव्वल और दरख्शां हिस्सा दोम से कई चैप्टर्स को कवर किए हैं, कई सारे असबाक़ पढ़े हैं। आज जो मैं क्लास लेकर आया हूँ वो ग्रामर से रिलेटेड है, यानी क़वाइद। आज हम लोग क़वाइद के बारे में पढ़ेंगे कि क़वाइद क्या चीज़ है और किसी भी ज़बान को सही तौर पर बोलने के लिए, लिखने के लिए क़वाइद कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितना अहम होता है। क़वाइद ये अरबी ज़बान, अरबी लफ्ज़ कायदा से बना है। इसके माने उसूल होता है, तरीक़ा होता है। असल इसका लफ्ज़ है कायदा, जो कि वाहिद है, और इसी की जमा क़वाइद। क़वाइद को इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं और हिंदी में व्याकरण कहते हैं। तो दुनिया की कोई भी ज़बान हो, हर ज़बान जो अपनी एक शनाख्त रखती है, पहचान रखती है, तो हर ज़बान का कुछ न कुछ उसूल, रूल और उसके ज़ाब्ते और क़वाइद जो हैं वो तरतीब दिए गए हैं। मिसाल के तौर पे हिंदी भाषा है, इसका भी व्याकरण है, क़वाइद है। अंग्रेज़ी ज़बान में अंग्रेज़ी ज़बान के उसूल हैं, ज़ाब्ते हैं, इसलिए मुख्तलिफ़ ज़बानों के। बिल्कुल इसी तरह उर्दू भाषा है, उर्दू ज़बान है, तो उर्दू ज़बान के भी क़वाइद हैं, उसूल हैं, ज़ाब्ते हैं। क़वाइद के ज़रिए हम ये जान सकते हैं कि हम अगर कोई मज़मून लिखना चाहते हैं, ज़बान को सही तौर पर बोलना चाहते हैं, इसके लिए क़वाइद नहायत ही अहम है, इम्पोर्टेंट है। तो इन बातों के साथ आइए तलबा अज़ीज़, हम सब जानते हैं कि क़वाइद क्या है और क़वाइद किसे कहते हैं, क़वाइद क्यों ज़रूरी है, क़वाइद की अक़साम क्या है। इन बातों को पूर्णिया लाइव क्लासेस के ज़रिए हम सब जानने की कोशिश करते हैं। आप तलबा ये देख रहे हैं बोर्ड पर, यहाँ पर सबसे पहला सबक जो ग्रामर का है, जो क़वाइद का है, वो लिखा है। ज़बान को सही तौर पर लिखने के लिए ज़बान को सही तौर पर लिखने और बोलने के लिए कुछ उसूल व क़वाइद मुक़र्रर हैं, और वही कायदे और उसूल इस्तिलाह में क़वाइद कहे जाते हैं। हर ज़बान का कायदा होता है जिसमें उसी ज़बान के उसूल बयान किए जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, फ़ारसी ज़बान में फ़ारसी क़वाइद, हिंदी ज़बान में हिंदी क़वाइद, और उर्दू ज़बान में उर्दू ज़बान के उसूल व क़वाइद बयान किए जाते हैं। एक लफ्ज़ पर मैंने यहाँ पर निशान लगाया है, इस्तिलाह। किसी भी लफ्ज़ के दो माने होते हैं, पिछली क्लास में भी मैं इस हवाले से आपको बता चुका हूँ। एक जो कि अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, जो लुग़त के एतबार से उसे लग़वी माने कहा जाता है, और दूसरा जो माने होता है इस्तिलाह में, जिसे उर्फ़ आम भी कहा जाता है, जो आम लोगों की ज़बान पर वो लफ्ज़ जो कॉमन नाम होता है वो राइज हो जाता है, उसे इस्तिलाह कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा है मकसद। तो व्याकरण को, ग्रामर को, क़वाइद को पढ़ने का मकसद क्या है? देखिए लिखा है, क़वाइद के पढ़ने का मकसद ज़बान को सही लिखना और बोलना है। लिहाजा ज़बान को सही लिखने और बोलने के लिए क़वाइद का सीखना ज़रूरी है। अब ग्रामर को अलग अलग हिस्सों में, पार्ट्स में तकसीम किया गया है, बांटा गया है। हम लोग जानेंगे कि क़वाइद के कितने हिस्से हैं। आप तलबा देख रहे होंगे कि यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है क़वाइद के हिस्से। क़वाइद के 5 हिस्से हैं।
آپ اپنی کاپی میں جہاں جہاں جو اہم امپورٹنٹ باتیں آئیں آپ اس کو ضرور نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. یہ مستقبل کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا. کبھی بھی امتحان کا موقع ہو آپ اپنی کاپی میں یہ سارے نوٹس درج رہیں گے تو آپ اس کو یاد رکھ پائیں گے, آسانی ہوگی اس کے لیے. جہاں جہاں اہم اور قیمتی باتیں آتی ہیں آپ طلبہ ضرور اپنی کاپی میں اس کو محفوظ کر لیجئے. قواعد کے 5 حصے ہیں. نمبر 1 علم ہجا, اسے ہم پڑھیں گے علم ہجا اور جسے علم املا بھی کہتے ہیں. دوسرے نمبر پر ہے علم صرف, تیسرا ہے علم نحو, چوتھا ہے علم بلاغت اور پانچواں ہے علم عروض. یہ اردو قواعد کے 5 حصے ہیں اور جو میں یہاں پر مینشن کیا گیا ہے. اب ہر ایک پارٹ, ہر ایک حصہ کے بارے میں اس کے بارے میں مختصراً جانیں گے کہ کس علم میں کون سی باتیں بتائی گئی ہیں. 1 نمبر پر آتا ہے علم ہجا. اب سوال ہوگا کہ قواعد کی جو قسم ہے علم ہجا کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر لکھا ہے علم ہجا وہ علم جس میں حروف کے متعلق بیان ہو, اس کو علم ہجا کہتے ہیں. علم ہجا سے حرفوں کے ہجے کرنے اور ملانے کا صحیح طریقہ معلوم ہوتا ہے اور مختلف اقسام کے حروف کی شناخت ہوتی ہے. مختلف کہتے ہیں الگ الگ اقسام, طرح طرح کے حروف کی شناخت کا مطلب پہچان. یعنی علم ہجا اسے کہتے ہیں کہ جس میں لیٹر یعنی حرف کے بارے میں جانکاری ملتی ہے اور اس کی حروف کی جو ہے پہچان کرائی جاتی ہے. جیسے الف لکھا ہوتا ہے, بے لکھا ہوتا ہے, اس حرف کی شناخت کرائی جاتی ہے, حرف کی پہچان کرائی جاتی ہے, وہ علم ہجا. اسے حرفوں کو ہجے کرنے اور ملانے کا. مثلاً کہیں ایک لفظ لکھا ہے شب, شین لکھا ہے, اس کے بعد بے لکھا ہے, یہ 2 حرف مل کر بن گیا شب, اوپر زبر ہے. تو حرف کو پہچاننا, اس کو ملانے کا طریقہ اور لیٹر کی شناخت, حرف کی جو پہچان کرائی جاتی ہے, یہ ساری باتیں علم ہجا میں آتی ہیں. اب ہم اگلا سبق دیکھیں گے. دوسرے نمبر پر آتا ہے علم صرف. صرف وہ علم ہے جس سے الفاظ کی بناوٹ, گردان اور الفاظ میں تبدیلی کا طریقہ معلوم ہو. علم صرف کے قاعدے کے مطابق ایک کلمہ دوسرا کلمہ مقررہ علامتیں لگا کر بنا لیتے ہیں. جیسے پتھر سے پتھریلا, پتھری, چمک سے چمکنا, چمکیلا. طلبہ عزیز, علم ہجا کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس میں حرفوں کی شناخت ہوتی ہے, ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملانے کا طریقہ جو ہے وہ علم ہجا میں پتہ چلتا ہے. تو علم صرف میں الفاظ کی بناوٹ کہ لفظ کس طرح بنتے ہیں, کن کن حرفوں کو ملا کر لفظ بنایا جاتا ہے, اور اس کو گردان کہتے ہیں لفظوں کی صحیح ترتیب دینے کو گردان کہتے ہیں. تو لفظوں کو کس طرح بنانا ہے, لفظوں میں تبدیلی یعنی چینجنگ, لفظ میں بدلاؤ کس طرح پیدا کرنا ہے, کس حرف کی جگہ پر کون سا حرف لائیں گے جو بامعنی لفظ بن جائے گا, ان سب ساری باتوں کو علم صرف میں بتایا جاتا ہے. ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ, علامت کا مطلب ہوتا ہے نشان لگانا, جیسے زبر کا نشان, زیر کا نشان, پیش کا نشان, جزم کا نشان, علامت کو نشان کہتے ہیں. کلمہ کہتے ہیں بامعنی لفظ, کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے جو بامعنی, جو اپنا معنی ظاہر کرتا ہے, اسے ہم کلمہ کہتے ہیں. جیسے پتھر سے پتھریلا, پتھر سب جانتے ہیں کہ یہ کامن سا یہ لفظ ہے پتھر سے اب ہمیں پتھریلا بنانا ہے, پتھری بنانا ہے, یا چمک سے چمکنا کیسے بنے گا, چمکیلا کیسے بنے گا, ان سب باتوں کو ہم کس علم سے سیکھتے ہیں,
علم صرف سے سیکھتے ہیں۔ بالکل آسان الفاظ میں کہا جائے تو آپ یاد رکھیں گے کہ علم صرف میں الفاظ کی بناوٹ، گردان اور الفاظ میں تبدیلی کا طریقہ معلوم کیا جاتا ہے۔ اب ہم اگلا دیکھیں گے، لکھا ہے تیسرے نمبر پر علم نحو۔ علم نحو، نحو وہ علم ہے جس میں کلموں کو ملا کر جملہ بنانے کا طریقہ اور جملہ کی ترکیب کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ علم نحو کی رعایت سے آدمی ترکیبی غلطی سے محفوظ رہتا ہے۔ اب یہاں پر ایک لفظ آ گیا کلموں۔ یہ کلمہ میں نے بتایا کہ با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، تو یہ کلمہ یہ واحد ہے، اسی کی جمع کلموں یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ کلموں کو ملا کر جملہ بنانے کا طریقہ، یعنی کہ کوئی بھی حرف ہے، حرف سے ہم لفظ بناتے ہیں اور لفظ سے لفظوں کو ملا کر جملہ بناتے ہیں۔ تو جملہ بنانے کا طریقہ کس علم میں سیکھا جاتا ہے؟ علم نحو میں سیکھا جاتا ہے۔ جملہ بنانے کا طریقہ، جملوں کی ترکیب کے بارے میں کہ ایک لفظ جب دوسرے لفظ سے ملے گا تو کس طرح سے جملہ بنے گا۔ اگر اس جگہ پر کوئی بے معنی لفظ لائیں گے، یعنی ایسا لفظ جس کا کوئی معنی ہی نہ ہو، یا حرکات و سکنات میں تبدیلی کر دیں گے، زیر کی جگہ زبر لے آئیں گے، زبر کی جگہ پیش لے آئیں گے، تو لفظ بالکل بدل جائے گا۔ جب لفظ بدل جائے گا تو معنی بھی بدل جائے گا، پھر مضمون جو نفس مضمون ہے اس کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا۔ جب ایسا ہوگا تو سامنے والے کو بات بالکل سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے قواعد کے اصول کو، گرامر کے رول کو جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ تو ہم نے جانا کہ علم نحو میں لفظ سے جملہ کس طرح بنایا جاتا ہے، اور اس میں جملے کی ترکیب کے بارے میں بتایا۔ ترکیب کہتے ہیں کہ ساخت کو، یعنی زیر کہاں لگنا ہے، زبر کہاں لگنا ہے، پیش کہاں لگنا ہے، یہ اس کی ترکیب کے بارے میں علم نحو کے بارے میں جانتے ہیں۔ علم نحو کی رعایت سے آدمی ترکیبی غلطی سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ علم نحو کے بارے میں آپ طلبہ نے جانا۔ اب ہم اگلا سبق دیکھیں گے۔ اب تک ہم علم ہجا، علم صرف اور علم نحو کے بارے میں جان چکے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا لکھا ہے علم بلاغت۔ یہ بھی نہایت ہی امپورٹنٹ ہے، علم بلاغت۔ ہم جانیں گے کہ علم بلاغت کسے کہتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لکھا ہے وہ علم ہے جس میں الفاظ اور جملوں کی لفظی اور معنوی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ اس کی رعایت سے الفاظ اور جملوں کی لفظی اور معنوی خوبیاں معلوم ہوتی ہیں۔ تو علم بلاغت میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی مضمون یا کوئی بھی تحریر ہے، اس کو جب ہم کاپی میں لکھتے ہیں یا کہیں مضمون میں ہم جب اس کو مضمون کی شکل دیتے ہیں تحریر کو، تو جتنے بھی الفاظ اس میں استعمال کیے گئے ہیں، تو کس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے، اس لفظ کا حسن کیا ہے، آیا وہ لفظ صحیح جگہ، صحیح طریقے سے صحیح لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ نہیں، اور اس کی جو ہے معنوی خوبیاں کیا ہے، کیا کیا کوالٹیز۔ ایسا تو نہیں کوئی مہمل لفظ کا استعمال کیا گیا یا کوئی بے معنی لفظ کا استعمال کیا گیا یا کوئی ایسا لفظ کا استعمال کر لیا گیا کہ جس کا استعمال کرنا درست نہیں تھا۔ ان سب باتوں کی معلومات اور جانکاری ہم کس علم میں سیکھتے ہیں؟ تو علم بلاغت میں۔ علم بلاغت کے ذریعے جو ہے لفظوں کی صحیح شناخت ہوتی ہے، اس کی لفظی اور معنوی خوبیوں کا پتہ چلتا ہے۔ عموماً آپ نے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی زبان بڑی فصیح و بلیغ ہے، فصاحت و بلاغت کے شہسوار ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا؟ فصاحت و بلاغت کے شہسوار ہیں۔ اس سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ جب وہ کوئی بھی زبان بولتے ہیں، ہندی ہو، انگلش ہو، اردو ہو، تو ان کی زبان بڑی سلیس ہوتی ہے، مہذب ہوتی ہے، شائستہ ہوتی ہے، تلفظ کے ساتھ
ہوتی ہے، ان کے شبدوں کا اچارن صحیح ہوتا ہے، شبدوں میں شدھتا ہوتی ہے اور شبدوں کا چناؤ صحیح ہوتا ہے۔ تو ان سب باتوں کے لیے علم بلاغت کا پڑھنا اور جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ تو بچوں، ہم لوگوں نے جانا کہ علم بلاغت میں لفظوں کی معنوی اور اس کی حسن اور اس کی خوبیوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اب ہم اگلا سبق دیکھیں گے، علم عروض۔ علم عروض لکھا ہے وہ علم ہے جس میں فن شاعری، اسے پڑھیں گے، فن شاعری کے قاعدے سے بحث کی جاتی ہے، اس سے شاعری کی اوزان و بحور سے متعلق باتیں معلوم ہوتی ہے۔ تو الگ الگ جو یہاں پر حصے جو قواعد کے وہ بیان کیے گئے ہیں، تو 5واں نمبر آتا ہے علم عروض کا۔ یہ ایسا علم ہے کہ جس میں فن شاعری کے قاعدے سے بحث کی جاتی ہے۔ فن کہتے ہیں آرٹ کو، کلا کو، اسکل کو، اور شاعری تو آپ طلبہ خوب سمجھتے ہی ہوں گے کہ فن شاعری یعنی شاعری کا فن، شاعری کا ہنر۔ تو شاعری کس طریقے سے کی جاتی ہے، اور اس شاعری کرنے کے لیے جو وزن، یہ وزن کی جمع ہے، اوزان، بحر کی جمع ہے، بحور۔ شاعری کے لیے لفظوں کا صحیح انتخاب، قافیہ ہے، ردیف ہے، زمین ہے، وزن ہے، بحر ہے، جتنے اصول، ضابطے، قواعد کی ضرورت ہوتی ہے شاعری کے لیے، ان اصول ضابطوں کو ہم کس علم میں سیکھتے ہیں؟ علم عروض کے ذریعے سے سیکھتے ہیں۔ تو سمپل سا سینٹنس ہے کہ علم عروض وہ علم ہے کہ جس میں فن شاعری پر بحث کی جاتی ہے، شاعری پر بات ہوتی ہے کہ کس طریقے سے شاعری لکھی جاتی ہے۔ یہاں پر ایک لفظ بحث، وہ بحث وہ جھگڑے والا بحث نہیں، یہاں پر بحث سے مراد اس کو علمی مباحثہ کہتے ہیں، یعنی علمی تکرار۔ علمی تکرار یہاں پر بحث کے معنی وہ آتا ہے کہ علمی بحث، علمی تکرار۔ تو بچوں، ہم نے جانا یہ پانچوں کہ علم ہجا میں حرفوں کی شناخت کا پتہ چلتا ہے، علم صرف میں کلموں کو ملا کر جملہ بنانے کا جو ہے اس کے بارے میں معلوم چلتا ہے، علم بلاغت میں الفاظ اور جملوں کی لفظی اور معنوی خوبیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، علم عروض میں فن شاعری کے حوالے سے باتیں بتائی جاتی ہیں۔ یہ ساری باتیں، اب دیکھیں یہاں پر ایک لائن اور ہے، ابتدائی طور پر چونکہ علم املا، صرف اور نحو کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے، اس لیے انہی تینوں سے عام طور پر بحث کی جاتی ہے۔ علم املا، صرف اور نحو کی ضرورت یہ زیادہ پڑتی ہے، چونکہ فن شاعری جو شاعری کرتے ہیں وہاں پر علم عروض جو ہے ان کے لیے سیکھنا نہایت ضروری ہو جاتا ہے، ابتدائی طور پر یعنی شروعاتی طور پر۔ تو ان تمام باتوں کا ماحصل یہ ہے کہ زبان کو صحیح بولنے کے لیے، صحیح لکھنے کے لیے قواعد کا سیکھنا ضروری ہے، اور اس سے قواعد کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے قواعد کے جو اقسام ہیں جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو پڑھایا ہے، اس کے بارے میں بھی جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ طلبہ نے ان میں سے جو امپورٹنٹ ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کیا ہوگا، بہت ساری باتیں اس حوالے سے سمجھ میں آئی ہوں گی۔ آئیے طلبہ، اب ہم دوسرے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے لکھا ہے حروف کے متعلق معلومات۔ حروف یہ جمع ہے، واحد اور جمع آپ طلبہ نے بخوبی پڑھا ہوگا، ایک ہو تو واحد ہے، ایک سے زیادہ بہو وچن ہو تو جمع ہے۔ واحد کو ایک وچن اور جمع کو بہو وچن کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جمع کا استعمال کیا گیا، حروف جسے انگلش میں لیٹرز کہتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں حروف کے بارے میں، لیٹرز کے بارے میں۔ لکھا ہے حروف وہ سادہ آواز ہے جس سے الفاظ بنتے ہیں، ہر حرف کا ایک نام ہے اور لکھنے کے لیے ایک شکل ہے۔ وہ حروف جو کسی زبان کی بنیاد سمجھے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ حرف جو کسی بھاشا کی بنیاد، جو بیسک جانا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حروف تہجی کہلاتے ہیں۔ نیز ان کو حروف ہجا بھی کہتے ہیں۔ ہجا کا مطلب ہے حروف کی آواز اور ان کی حرکات و سکنات۔
بہت ساری قیمتی باتیں یہاں سے نکل کر سامنے آتی ہیں۔ اس سے پہلا کہ اگر سوال ہوتا ہے کہ حرف کسے کہتے ہیں، تو بالکل اس کا آسان سا جواب ہے کہ حرف وہ سادہ آواز ہے جس سے الفاظ بنتے ہیں۔ ہر حرف کا ایک نام ہے اور لکھنے کی ایک شکل ہے۔ اور حرف کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ تو کسی بھی زبان کی بنیادی اکائی کو حرف کہا جاتا ہے، جسے ہندی میں اکچھر کہتے ہیں۔ حروف تہجی وہ حروف جو کسی زبان کی بنیاد سمجھے جاتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ حروف تہجی کہتے ہیں۔ آگے ابھی اس کا اگزامپل ابھی آئے گا، ایسے الف، بے، تے یا کو، کھو، گو، اے، بی، سی، ڈی، یہ الگ الگ ہے۔ آگے اس کے ضمن میں بہت ساری باتیں بھی آئیں گی۔ تو یہ سب لیٹرز جو ہیں، یہ سب حروف تہجی سے اردو میں کہا جاتا ہے۔ اس کو حروف ہجا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ یاد رکھیں گے حروف تہجی اور حروف ہجا، مثلا الف، بے، تے، سے، یہ اکچھر ہے، یہ حرف ہے، یہ سب کیا حروف تہجی۔ ہجا کا مطلب حروف کی آواز اور ان کی حرکات و سکنات، جو ہم اپنی زبان سے، جیسے میں نے کہا بے، یہ جو آواز نکلی زبان میں، جو حرکت آئی، حرکت جو کہتے ہیں، جیسے کسی بھی حرف پر مثلاً یہاں پر با ہے، زبر، زیر، پیش، اسے پڑھیں گے با، تے، اسے پڑھ دیں گے سے ہے تو سے پیش سو، ہم دو پڑھ دیں گے۔ تو یہ زبر، زیر جو پیش ہے، اسے ہی حرکت کہتے ہیں۔ اب سکنات ہے، یہ حرکت کی جمع ہے، حرکات، اور یہ سکنات لکھا ہے یہ سکون، جسے کہتے ہیں ساکن، متحرک نہیں۔ متحرک مطلب ہلنے والا، حرکت کرنے والا، اور ساکن یعنی ایک جگہ ٹھہرا ہوا، رکا ہوا۔ تو حرکت کی جمع یہاں حرکات لکھا گیا ہے، ساکن کی جمع یہاں جو ہے سکون ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے سکنات بھی ہوتا ہے، سکنات لکھا گیا ہے۔ تو یہ زبر، زیر، پیش، یہ جو ہے با، تا سے، یہ متحرک حرف ہے، اس لیے کہ اس پر زبر ہے، حرکت ہے، زیر ہے، حرکت ہے، پیش ہے، حرکت ہے۔ ایسے ہی اگر سکون بھی آتا ہے، میں نے یہاں پر لکھ دیا شب، یہاں با پہ جزم، چونکہ یہاں پر با پر جزم آ گیا، با پر کوئی زبر، زیر، پیش نہیں ہے، تو یہ متحرک حرف نہیں ہے۔ یہی ہو گیا یہاں پر بے، یعنی کہ سکون ہو گیا، ساکن ہو گیا۔ اب یہاں پر شین پر زبر لگ گیا تو یہ بن گیا حرکت، اسے ہی کہتے ہیں حرکات و سکنات۔ جیسے الف کیا حروف تہجی ہے یہ۔ اب یہاں پر اگر با، یہ زیر، بے، تو یہ متحرک ہو جائے گا، یہ اس میں چونکہ زیر آ گیا، یہ جو ہے بالکل علیحدہ ہے یہ۔ اسی طرح یہاں پر تے لکھا گیا ہے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں، آواز کی علامت۔ علامت بچوں میں نے بتایا نشان کو کہتے ہیں، علامت کو حرف کہا جاتا ہے، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خالص آواز جو کہ آدمی کے منہ سے نکلتی ہے، حرف کہلاتی ہے۔ ماہرین لسانیات نے الگ الگ جملوں میں حرف کی تعریف کی ہے، اور جو ہے حرف کے حوالے سے باتیں بیان کی ہیں۔ حروف سے الفاظ بنتے ہیں، اور الفاظ ان انسانی آوازوں کو کہتے ہیں جو ہم اپنے خیالات کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے الف، بے، پے، جیم، ETC، جو بھی ہم اپنی زبان سے ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ حرف کے حوالے سے بتایا گیا، آپ اس کو یاد رکھیں گے۔ اگر یہ سوال بنتا ہے کہ حروف تہجی کسے کہتے ہیں، تو آپ بالکل یاد رکھیں وہ حروف جو کسی زبان کی بنیاد سمجھے جاتے ہیں، اسے حروف تہجی کہتے ہیں یا حروف ہجا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ سارے آ جائیں گے، الف، بے، تے سے وہ لیٹر آ جائیں گے اس میں، یا کو، کھو آ جائے گا، یہ ABCD آ جائے گا، اسے کیا کہتے ہیں؟ حروف تہجی کہتے ہیں۔ اب ہم اگلا سبق دیکھیں گے۔ آپ طلبہ، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، لکھا ہے علم ہجا۔
اسے ہم پڑھیں گے علم ہجا۔ آئیے جانتے ہیں علم ہجا کے بارے میں۔ ہجا کے معنی حروف کو الگ الگ کر کے پڑھنا، یعنی جو ہم اسپیلنگ کرتے ہیں، اسپیلنگ جو کرتے ہیں اس کو ملاتے ہیں، اس کا اسپیل کرتے ہیں الگ الگ کر کے۔ آگے لکھا ہے حروف ہجا وہ حروف ہیں جن سے کوئی زبان بنتی ہے اور جن پر کسی بھی زبان کی بنیاد ہوتی ہے، انہی حروف کو حروف تہجی۔ آپ سمجھنے کے لیے آپ ہندی بھی یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے ورن مالا۔ اگر کہا جائے کہ حروف تہجی کی ہندی کیا ہوگی تو ورن مالا۔ اب اس سے بھی بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ ورن مالا جب بھی ذہن میں آئے تو ق خ گ آ جاتا ہے، ایسے حروف تہجی کی بات جب بھی آئے تو الف ب ت جو اردو زبان کی بنیادی اکائی ہے وہ ذہن میں آ جانی چاہیے۔ اور انگلش میں الفابیٹ کہتے ہیں، یعنی حروف تہجی کہہ لیجئے اردو زبان میں، ہندی میں ورن مالا کہہ لیجئے، اور انگلش زبان میں الفابیٹ کہہ لیجئے۔ لکھا علم ہجا میں حروف کی آواز اور ان کی حرکات و سکنات سے بحث کی جاتی ہے۔ حرف یعنی کہ ون کسی بھی زبان کی سب سے چھوٹی اکائی ہوتی ہے۔ تو علم ہجا کے بارے میں آپ نے جانا، اس کا سمپل ہم یاد رکھیں گے کہ حروف کو الگ الگ کر کے پڑھنا یہ علم ہجا کہلاتا ہے۔ حروف تہجی کے بارے میں تو کسی بھی زبان کی بنیادی اکائی ہوتی ہے وہ حروف تہجی اسے کہتے ہیں، اور علم ہجا حروف کو الگ الگ کر کے پڑھنا۔ اب نیکسٹ دیکھیں گے حروف تہجی۔ کسی بھی زبان کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے ہم اس کی بنیادی آوازوں کی علامات سیکھتے ہیں۔ دیکھیں اب بنیادی آوازوں، علامات یہ جمع ہے، اس کی واحد ہوگی علامت، جو میں نے بتایا سمبول، جو نشان۔ بنیادی آواز جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، بنیادی آواز ہماری کیا ہوگی؟ مثال کے طور پر جو ہم نے کسی بھی زبان کی بنیادی اکائی لی، ہم نے ق بولا، کھ بولا، یا اے بی سی، یا الف ب ت، یا کوئی بھی ہم نے اس حرفوں کو ملا کر کوئی لفظ ہم نے بولا، یہی ہوتی ہے بنیادی آواز، انہیں حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ اردو زبان میں 50 حروف ہوتے ہیں، بعض کتابوں میں 51 بھی ہے، اور اسی 50 حروف کے مجموعے کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ میں نے بتایا کہ الف ب ت جب آپ پڑھیں گے تو اس میں مرکب حروف بھی ہیں اور مفرد حروف بھی ہیں، دونوں کا کمبینیشن ہے 50۔ چونکہ ماہرین لسانیات کا شروع سے اس میں اختلاف رہا ہے، بعض کتابوں میں 50 حروف بتائے گئے ہیں، بعض کتابوں میں 51 اور 52 کا بھی تذکرہ ملتا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ لیکن جو اگزام میں زیادہ تر پوچھے جاتے ہیں، بقول بابائے اردو مولوی عبدالحق، جنہیں اردو زبان کی خدمات پر انہیں لقب دیا گیا بابائے اردو، تو بابائے اردو مولوی عبدالحق، ان کی جو تصنیف کردہ جو کتابیں ہیں اس میں ان کی جو تحقیق رہی ہے حروف کے حوالے سے، وہ تحقیق 50 مانی گئی ہے اور اسی کو زیادہ تر فالو کیا جاتا ہے۔ تو اردو زبان میں 50 حروف ہوتے ہیں اور حروف کے مجموعے کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ اب ہم نیکسٹ دیکھیں گے کیا ہے، اس کے اقسام یہاں پر وہ مینشن کیا گیا ہے، آپ طلبہ اسے دیکھیں غور سے۔ لکھا ہے حروف 2 طرح کے ہوتے ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو ضرور اپنی کاپی میں محفوظ کریں۔ حروف 2 طرح کے ہوتے ہیں، پہلا ہے مفرد حروف جس کو لفظی حروف بھی کہا جاتا ہے، دوسرا ہے مرکب حروف جس کا دوسرا نام حروف مخلوط ہے۔ مفرد کا مطلب ہوتا ہے تنہا، اکیلا، اور مرکب کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا۔
कॉम्बिनेट किया हुआ। तो हरूफ दो तरह के होते हैं, या हरूफ की दो किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। अब यहाँ पर उसका डेफिनेशन लिखा है कि मुफरद हरूफ किसे कहते हैं। अब आपके एग्ज़ाम में सवाल किस तरह आएगा, उसमें जो है कई शक्लों के हरूफ वहाँ पे लिखे रहेंगे, आपको उसकी शिनाख्त करनी होगी। का पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से मुफरद हरूफ कौन हैं। इसी तरह और दूसरे शक्ल के दूसरे हरूफ दिए रहेंगे, आपसे सवाल किया जाएगा कि इस झेल में से मुरक्कब हरूफ कौन है। तो इसको जानने के लिए हरूफ के जो इसमें अक़साम है, प्रकार है, उसका जानना नहायत ज़रूरी है। उससे पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि हरूफ दो तरह के होते हैं। कौन कौन? पहला मुफरद है, दूसरा मुरक्कब है। अब मुफरद की तारीफ़ देखिए कि मुफरद हरूफ कहते किसे हैं, आइए वो जानते हैं। मुफरद हरूफ उन हरफ़ों को कहा जाता है जो अकेले होते हैं। उनकी कुल तादाद 36 है। मुफरद किसे कहा जाता है? जो हर्फ अकेला होता है। उसकी तादाद मतलब तादाद के मानी होता है गिनती। कितनी है? 36 है। ये बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक की तहकीक के मुताबिक। अब यहाँ पर एग्ज़ाम्पल जो है वो मिसाल के तौर पे लिखा गया है। ये है अलिफ़ है, बे है, पे है, ते, टे, से, जीम, चे। आगे इसका जो है एक्सप्लेन किया गया है। इसमें आप अरबी के हरूफ भी शामिल हैं, फ़ारसी के भी हरूफ शामिल हैं। इसको जब हम मुरक्कब बनाएंगे तो बहुत सारे हिंदी के भी हरूफ इसमें शामिल हो जाते हैं। बस ये अलग अलग लिखा गया है। अब ये क्या है, इसे कौन सा हरूफ कहेंगे? मुफरद हरूफ, चूँकि सब तन्हा अकेला है। जीम है तो तन्हा अकेला है, ये मुफरद हो गया। सवाल किया जाए, अगर आपके एग्ज़ाम में दे दिया जाए काफ, दूसरी तरफ लिख दिया जाए गाफ में दुचश्मी है, ये घे, इन दोनों में से मुफरद हरूफ कौन है? इसके बारे में तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, अगले सबक में ये आने वाला है। तो ये काफ जो कि तन्हा है, बिल्कुल अकेला है, ये हो जाएगा मुफरद हरूफ हो जाएगा। तो मुफरद हरूफ किसे कहते हैं? जो तन्हा हो, अकेला हो। तादाद कितनी है? 36 है। अब अगला सबक देखते हैं। आपने जाना मुफरद हरूफ के बारे में, अब आइए जानते हैं मुरक्कब हरूफ। मुरक्कब कहते हैं मिले हुए हरूफ को। वह मुफरद हरूफ जब आपस में मिलते हैं तो मुरक्कब हरूफ बन जाते हैं। उनकी तादाद 15 है। बाज़ किताबों में 14 का भी ज़िक्र है। जैसा कि मैंने बताया कि इसकी तादाद में इख्तिलाफ़ है। बाज़ किताबों में 14 का भी ज़िक्र है। अगर 14 और 36 दोनों को जोड़ा जाए तो फिर 50 बन जाते हैं। या यहाँ पर 15 की जगह 14 अगर लिया जाए, 36 लिया जाए, तो इस तरीके इसमें इख्तिलाफ़ है। तो यहाँ पर हमने 15 लिखा है। अगर एग्ज़ाम में अगर 15 ऑप्शन ना रहे, 14 रहे, कि अगर पूछा जाए कि मुरक्कब हरूफ की तादाद कितनी है, 14 रहे तो आपने 14 उसमें टिक कर देना है, 15 रहे तो 15 टिक कर देना है। कोई एक ही ऑप्शन पूछा जाएगा। तो अब यहाँ पर इसकी मिसाल लिखी गई है, एग्ज़ाम्पल लिखा गया है। मुफरद हरूफ में हमने जाना कि वो सब सारे हर्फ तन्हा तन्हा थे, अकेले अकेले थे। अलिफ़ अलग, बे अलग, ते अलग, वो सब मुफरद थे। मुरक्कब में क्या है? यहाँ मिल गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बे है, यहाँ जोड़ का निशान है, फिर यहाँ पर हे है, यहाँ इक्वल टू यानी बराबर करके अब मिला दिया गया तो बे दुचश्मी है। इसको है कि चूँकि दो शक्ल है, एक ये शक्ल है और एक जो है ये दो चश्मे वाली शक्ल होती है। दोनों के अलग अलग माने हैं, वो आगे बताया जाएगा। तो बे जोड़ है बराबर क्या बन गया? भे। तो ये जब भे बन गया तो यही हो गया मुरक्कब हरूफ। आप इसको जहन में रखेंगे। अगर सिर्फ बे हो तो ये हो जाएगा मुफरद हरूफ। बे के साथ दुचश्मी है मिल गया तो अब ये बन गया भे। जब भे बन गया तो फिर ये कौन सा हरूफ बन गया? मुरक्कब हरूफ। इसी तरीके से है यहाँ पर पे एक हर्फ है,
جوڑ ہے ایک حرف ہے، جب دونوں حرف کو ملا دیا گیا تو پے دو چشمی ہے مل کر کیا بن گیا؟ پھے۔ پھے کون حروف ہے؟ مرکب حروف ہے۔ آپ کے امتحانات میں اسی طرح سے سوال بنتے ہیں کہ آپ کو مرکب حروف بھی دے دیا جائے گا اور مفرد بھی، اور پھر پوچھا جائے گا کہ ان میں سے مفرد حروف کون ہیں یا ان میں سے مرکب حروف کون ہیں۔ تو آپ ذہن میں رکھیں گے کہ الگ الگ حرف ہوں گے تو وہ مفرد ہوگا، اور اگر ملے ہوئے ہوں گے تو وہ مرکب ہوگا۔ دیکھیں تے دو چشمی ہے مل کر کیا بن گیا؟ یہ تھے۔ ٹے دو چشمی ہے مل کر ٹھے، جیم دو چشمی ہے مل کر جھے۔ اسی طرح چے دو چشمی ہے مل کر چھے، دال دو چشمی ہے مل کر دھے، ڈال دو چشمی ہے مل کر ڈے۔ یہ پورا یہاں تک اگزامپل کے طور پہ 15 حروف لکھے گئے ہیں۔ تو 2 سبق پڑھائے گئے، 2 قسمیں ہیں حرف کے۔ پہلا جو بتایا گیا مفرد، دوسرا مرکب۔ مفرد الگ الگ حروف کو کہتے ہیں اور مرکب ملے ہوئے حروف کو کہتے ہیں، جس کی مثال یہ ہے پھے ہے، ڈھے ہے، گھے ہے، یہاں پر لام آئے گا، لام چشمی ہے لہ ہو جائے گا، میم دو چشمی ہے مہ ہو جائے گا، اس طریقے سے کاف دو چشمی ہے کھے ہو جائے گا۔ اب آئیے اگلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب ہم یہاں پر بہت ہی امپورٹنٹ باتیں لکھی ہوئی ہے، آپ طلباء کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے اسے بھی جاننا اور سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ چونکہ ہم زبان پڑھ رہے ہیں اور زبان کے اصول اور قواعد کے بارے میں بھی پڑھ رہے ہیں، تو اس نقطۂ نظر سے ان باتوں کا بھی جاننا اور سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ لکھا ہے اردو کے حروف تہجی میں ہندی، فارسی اور عربی تینوں زبانوں کے حروف شامل ہیں، جس کی تفصیل یہ ہے، تفصیل کا مطلب ڈیٹیل کہتے ہیں۔ خاص عربی حروف یہ 8 ہیں۔ یہ اردو کے جتنے بھی حروف ہیں ان حروف میں ہندی زبان کے حروف بھی شامل ہیں، فارسی کے بھی شامل ہیں اور عربی کے شامل ہیں۔ کبھی کبھی ایگزام میں پوچھ بھی لیا جاتا ہے، اس کو بھی آپ چاہیں تو آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، اس کی تصویر لے سکتے ہیں۔ دیکھیں خاص عربی حروف کے یہ 8 ہیں، سے ہے، جیم ہے، صاد ہے، ضاد ہے، تو، زو، عین، قاف۔ یہ خاص عربی حروف ہے، مگر یہ اردو زبان میں مستعمل ہے۔ خاص فارسی حروف یہ صرف ایک ہے، اس کو ہم زے پڑھتے ہیں، زے یہ جو تلفظ ہے یہ اس کا ہے، یہ خاص فارسی حروف ہے۔ خاص ہندی حروف دیکھیں آپ، ٹے ہے، رے ہے، بھے، پھے، تھے، ٹھے، جھے، چھے، یہ سب بھی یہ حروف بھی اردو زبان میں شامل ہے، لیکن یہ خاص ہندی حروف ہے۔ فارسی اور عربی دونوں میں مشترک مطلب شرکت کیا ہوا، مشترک مطلب شامل ہوا، شرکت کیا ہوا۔ فارسی اور عربی دونوں میں یہ مشترک ہے، دونوں زبان میں اس کو شامل کیا گیا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ زال ہے، زے ہے، خے ہے، غین ہے اور فے ہے، جو کہ فارسی اور عربی دونوں میں یہ مشترک ہے۔ اگلا ہے فارسی اور ہندی دونوں زبانوں میں یہ بھی کیا ہے، یہ مشترک ہے۔ کون کون سا؟ یہ پے ہے، چے اور یہ گاف ہے، جو کہ فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ پو استعمال ہوتا ہے، گو استعمال ہوتا ہے اور چو ہندی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ فارسی میں پے، چے، گاف یہ کیا ہے، یہ فارسی اور ہندی زبانوں میں مشترک ہے، لیکن یہ اردو زبان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سارا اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ اب اگلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھا، حروف تہجی کے بارے میں پڑھا۔
حروف املا کے بارے میں پڑھا، الفابیٹ اس کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور قواعد کی اقسام ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اب یہاں پہ لکھا ہے اردو میں حروف دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض وہ ہیں جن پر نقطہ ہوتا ہے، ان کو منقوط کہتے ہیں، اور بعض پر نقطہ نہیں ہوتا ہے، ان کو حروف غیر منقوط کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مثلاً یہاں پر بے لکھا ہے، بے کے نیچے ایک نقطہ ہے، پے لکھا ہے، پے کے نیچے 3 نقطہ ہے، تے ہے اس پر نقطہ ہے۔ تو نقطے والے حرف کو، چونکہ ہم قواعد پڑھ رہے ہیں، جاننا ضروری ہے کہ جس حرف پر نقطہ ہو اس حرف اسے کیا کہتے ہیں، جو بغیر نقطے والا حرف ہے اسے کیا کہتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے سوالات بھی امتحان میں بنتے رہتے ہیں۔ تو آپ طلبہ یاد رکھیں گے کہ جس حرف پر نقطہ ہو، یعنی جو نقطے والا حرف ہو اسے حرف منقوط کہتے ہیں، اور اسی حرف کی جمع استعمال کر لیں گے حروف۔ نقطے والے حرف کو حرف منقوط کہتے ہیں، اور بغیر نقطے والے حرف کو حرف غیر منقوط کہتے ہیں۔ غیر منقوط کی بات جہاں پہ آئے گی آپ آسانی سے سمجھ لیجئے گا کہ اس حرف پر نقطہ نہیں ہے، اور جب منقوط کی بات آئے گی تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ اس حرف پر نقطہ ہے۔ یہاں مثال کے طور پہ لکھا گیا ہے۔ اب میں آپ سے سوال کروں کہ سین لکھا ہے، سین کے بارے میں آپ بتائیے کہ یہ حرف منقوط ہے یا حرف غیر منقوط ہے۔ اگر آپ نے اسے دیکھا، صحیح طور پہ سمجھا ہے، تو بالکل آپ کا جواب ہوگا کہ سین جو یہ حرف منقوط ہے، اس لیے کہ اس پر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ قاف کے بارے میں بتائیے کہ قاف حرف منقوط ہے یا حرف غیر منقوط ہے، تو آپ نے سمجھا ہوگا، تو بالکل آسانی کے ساتھ بتا دیں گے کہ یہ حرف منقوط ہے، اس لیے کہ اس پر نقطہ ہے۔ اور سین کیا ہے؟ حرف غیر منقوط ہے، اس لیے کہ سین پر نقطہ نہیں ہے۔ ایک اور مثال، اگر لام کے بارے میں پوچھا جائے آپ سے کہ لام کے بارے میں بتائیے کہ یہ لام حرف منقوط ہے کہ غیر منقوط ہے، تو بالکل آپ آسانی سے بتا دیجئے گا کہ یہ حرف غیر منقوط ہے، اس لیے کہ اس پر نقطہ نہیں ہے۔ اور سے یہ حرف منقوط ہے، اس لیے کہ اس پر نقطہ ہے۔ تو یہ ساری معلومات اردو قواعد کے حوالے سے آپ طلبہ تک میں نے پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اسے نوٹ ڈاؤن کیا ہوگا اور اپنے ذہن میں محفوظ بھی رکھا ہوگا۔ پھر اگلے کلاس میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، السلام۔